नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्नल हारिस इब्न हिशाम सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह कैफ़ यातीकल वही फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहयानन यातीनी मिथल सलसलतल जरस व हुवा अशद्दुहु अलैया फ़युफ़्समु अन्नी वक़द वअयतु अन्हु मा क़ाल व अहयानन युतमस्सलु लियल मलक रजुलन फ़युकल्लिमुनी फ़अई मा यक़ूल। क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व लक़द रअयतुहु यंज़िलु अलैहिल वही फ़िल यौमिश शदीदिल बरद फ़युफ़्समु अन्हु व इन्न जबीनहु लयतफ़स्सदु अरक़ा। हज़रात मोहतरम, बुखारी शरीफ की ये दूसरी हदीस है जिसकी तिलावत आपने सुनी। मैं सबसे पहले इस हदीस मुबारक का तर्जमा पेश करूँगा और उसके बाद इसकी रावी के मनाक़िब, इनके फ़ज़ाइल व खसाइस को बयान करूँगा और आखिर में इस हदीस शरीफ से हासिल शुदा फ़वाइद का तज़किरा करूँगा। इस हदीस का तर्जमा ये है, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हारिस इब्न हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वही किस तरह से नाजिल होती है? हुज़ूर अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी मेरे पास वही घंटी की आवाज़ की मानिंद आती है और वो मुझ पर बहुत सख्त होती है, वही मुनक़ते होती है और मैं वही के उस हिस्से को याद कर चुका होता हूँ। और कभी मेरे सामने फरिश्ता मर्द की शक्ल में नमूदार होता है, वो मुझसे कलाम करता है, जो कहता है मैं उसे याद कर लेता हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सर्दियों के दिनों में देखा कि आप पर वही उतरती है और वही मुनक़ते होने के बाद मैंने देखा कि आपकी पेशानी मुबारक पसीना पसीना हो जाती है। इस हदीस की राविया उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबूवत के तीसरे साल आपकी विलादत हुई। 6 बरस की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में हाजिर हुई और 9 बरस की उम्र में हुज़ूर अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रुख़सत हुई। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 9 बरस की उम्र में हुज़ूर के घर तशरीफ़ लाईं और मज़ीद 9 बरस हुज़ूर अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रफ़ाक़त की ज़िंदगी गुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 48 साल तक आप ज़िंदा रहीं और 66 बरस की उम्र में आपका विसाल हुआ। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुख्तर हैं, आपकी दिलबंद हैं, आपकी साहबजादी हैं। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन के यूँ तो खसाइस, फ़ज़ाइल, शर्फ़ व फ़ज़ल बेहद व बेशुमार है। ख़ुद हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने मनाक़िब और अपने खसाइस तहदीस नेमत के तौर पर बयान फरमाया करती थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे 6 खुसूसियतों से नवाजा। मेरी पहली खुसूसियत ये है कि मेरे निकाह से पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रेशम के एक कपड़े पर तस्वीर लेकर हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यह आपकी दुनिया और आखिरत में बीवी हैं। मेरा दूसरा एजाज़ ये है
کہ ازواج مطہرات میں پہلی خاتون ہوں جو کنواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہوں۔ فرماتی ہیں میری تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لحاف اور بستر میں ہوتے، اور ایسے میں بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب نے وحی کو نازل فرمایا۔ فرمایا میری چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میرا پانچواں اعزاز یہ ہے کہ میرا حجرہ کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی آرام گاہ بنا اور آپ کی روضہ مبارک بنا۔ میرا چھٹا اعزاز یہ ہے کہ جب مجھ پر دشمنان دین نے، منافقین نے مجھ پر الزام لگایا اور میرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی، تو پھر میری برات کا انتظام میرے رب نے کس انداز بھی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر الزام آیا تو ان کی برات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کرائی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پر کسی نے دھبا لگانا چاہا تو حضرت زلیخا کے خاندان کے ایک بچے نے ان کی برات کو بیان کیا۔ اور میری شان یہ ہے کہ جب مجھ پر الزام لگایا گیا تو میرے رب نے آسمانوں سے میری برات کے لیے آیات طیبہ کو اور پوری ایک سورت کو نازل فرمایا۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حارث ابن ہشام جو ابو جہل کے بھائی ہیں اور فتح مکہ کے دن اسلام لائے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر وحی کس طرح سے اترتی ہے؟ سب سے پہلے یہ جانیے کہ وحی کسے کہتے ہیں۔ وحی کا لفظی معنی اور وحی کا اصطلاحی اور شرعی معنی۔ وحی کا لفظی معنی ہے اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا، سرگوشی کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ پیغام الہی جو اللہ رب العالمین اپنے نبی پر نازل فرمائے، اسے وحی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں وحی لفظی معنوں میں استعمال ہوا اور قرآن کریم میں لفظ وحی اصطلاحی طور پر بھی استعمال ہوا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرمائی، یعنی ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کو یہ بات القا فرمائی۔ اور قرآن کریم میں شیاطین کے بارے میں آیا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، جو شیاطین ہیں وہ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم میں بخاری شریف میں اوپر باب میں ایک آیت مبارکہ دی جس میں وحی کا استعمال شرعی معنوں میں اور اصطلاحی معنوں میں آیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے حبیب ہم نے آپ پر وحی کی، ہم نے آپ پر اپنے پیغام کو اتارا جس طرح کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں پر ہم نے وحی نازل فرمائی۔ وحی کے لفظی معنی اور اصطلاحی معنی کے بعد اب یہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ وحی کی ابتداءً 3 قسمیں ہیں۔ ایک وحی کی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین براہ راست اپنے نبی سے کلام فرمائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب اسراء میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام فرمایا۔ وحی کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا پیغام کوئی فرشتہ انسانی روپ میں لائے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے دل میں کوئی بات پیدا کر دے۔ یہ وحی کی 3 اقسام ہیں، اور یہ 3 اقسام 7 صورتوں میں منحصر ہیں، اور وہ 7 صورتیں یہ ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کو کوئی سچا خواب آئے، اور نبی کے خواب ہمیشہ سچے خواب ہوتے ہیں، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے فرزند
دل بند کو ذبح کر رہے ہیں، یہ وہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی صورت میں دیکھی۔ وحی کی دوسری قسم ہے القاء فی القلب، دل میں کسی بات کو اتار دینا، نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، یہ بھی وحی کا ایک قسم ہے۔ وحی کی تیسری صورت ہے گھنٹی کی آواز کی طرح نبی کو کوئی آواز آئے، یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ وحی کی چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی فرشتہ انسانی روپ میں اور کسی مرد کی شکل میں آئے، جیسے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی کی شکل و صورت میں بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوں، اور اصلی صورت ان کی یہ ہے کہ ان کے 600 پر ہیں، اور جب انہیں پھیلاتے ہیں تو اسے یاقوت اور موتی جھڑتے ہیں۔ اور چھٹی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نبی سے کلام قدیم بیداری کی حالت میں فرمائے، جس طرح کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی بیداری میں کوہ طور پر کلام فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب اسراء میں اپنا مہمان بنایا، دنا فتدلہ کی قربتیں عطا فرمائیں، اور پھر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی فرمائی اپنے بندہ خاص پر جو بھی وحی فرمائی۔ اور ساتواں قسم اور ساتویں صورت وحی کی یہ ہے کہ کلام الہی نبی خواب میں سنیں، جس طرح کہ حدیث شریف میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے خواب میں اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ میرے رب نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، حبیب یہ مقرب فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا اے اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہ بین صدیی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، پھر کیا ہوا؟ میرے رب نے اپنا دستے بے کیف میرے دو کندھوں کے بیچ میں رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے جگر میں محسوس کی، اور پھر اس کی برکتوں کا عالم یہ ہوا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ تھا میں نے سب کچھ جان لیا۔ اور ایک روایت میں آیا فتجلی لی کل شیء وعرفت، زمین و آسمان کی ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی اور میں نے ہر ایک کی معرفت حاصل کر لی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر کوئی چیز منکشف ہو جاتی ہے، ہزاروں اور لاکھوں کا اجتماع ہے، آدمی پر منکشف تو ہے لیکن آدمی کو ہر ایک کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے جب مجھے اپنا فیضان پہنچایا تو اس کا عالم یہ تھا کہ مجھ پر زمین و آسمان فقط منکشف نہیں ہوئے، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ مجھ پر اس طرح سے منکشف ہوا، میں نے پہچان لیا، اور ذرے ذرے کی مجھے معرفت اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ 7 صورتیں ہیں وحی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن ہشام کی پوچھنے پر فقط 2 صورتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ مجھ پر کبھی وحی گھنٹی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ اگر وہ آواز کسی اور کے کان میں جائے تو وہ نہ سمجھ سکے، لیکن حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی ہیں، وہ وحی کہ جو گھنٹی کی آواز کی صورت میں ظاہر ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جان جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ قسم جب منقطع ہوتی ہے تو پھر میں وحی الہی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں، اور یہ وحی کی قسم مجھ پر شدید ہوتی ہے۔ وحی کی جتنی اقسام ہیں، نبی پر جب بھی وحی ہوتی ہے نبی اس کی شدت اور اس کی گرانی محسوس کرتا ہے۔ ہاں یہ جو قسم ہے گھنٹی کی آواز کی صورت میں، یہ سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وحی کی جس قدر اقسام ہیں ان میں شدت ہوتی ہے، لیکن اس قسم سے ان میں شدت کم ہوتی ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اے قرآن کریم سننے والے، اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو وہ قرآن کریم کا بوجھ اس قدر ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے۔
یہ تو اللہ رب العالمین نے نبی کے سینے کو اور نبی کے دل کو وہ قوت عطا فرمائی کہ جس وحی گراں کا تحمل پہاڑوں میں بھی نہیں، نبی کا سینہ اور نبی کا دل اس عظیم گرانی کو اور مشقت کو اور اتنے عظیم بوجھ کو قبول کرتا ہے، اور نبی کا دل اس بوجھ کو سنبھالتا ہے اور اس بوجھ کو اٹھاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کے دل کو اللہ نے پہاڑ سے بڑھ کر قوت اور طاقت سے نوازا۔ حضرات محترم، دوسری قسم یہ ارشاد فرمائی کہ کبھی فرشتہ انسانی صورت میں نمودار ہوتا ہے، مردانگی صورت میں آتا ہے، مرد کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور اللہ کا پیغام لاتا ہے۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی ان 7 صورتوں میں سے فقط 2 صورتوں کا ذکر فرمایا، یا تو اس بنا پر کہ زیادہ تر وحی آپ پر ان 2 صورتوں میں نمودار ہوتی تھی اور باقی 5 صورتوں میں وحی ہوتی تھی، لیکن کم مقدار میں اور کم تعداد میں ہوتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 2 حیثیتیں عطا فرمائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشری حیثیت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو نورانیت کی حیثیت اور باطنی حیثیت بھی عطا فرمائی۔ یہ حیثیتیں ایک دوسرے پر غالب و مغلوب ہوتی رہتی تھیں۔ جب بشریت کی حیثیت غلبہ پاتی تو فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوتا، اور جب نورانیت کا غلبہ ہوتا اور باطن کی کیفیت غالب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آپ پر گھنٹی کی صورت میں نمودار ہوتی۔ یہ وحی الہی اللہ کی امانت ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر جس قدر انعامات فرماتا ہے، اور دنیا جہان میں اللہ نے جس شخص کو جن انعامات و اکرامات سے نوازا ہے، اللہ کا سب سے بڑا انعام انبیاء علیہ السلام پر ہوتا ہے، جو وحی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس وحی کی برکتوں سے دین محفوظ ہوا، اس وحی کی برکتوں سے قرآن کریم ملا، اور ان وحی کی برکتوں سے ذخیرہ احادیث اس امت تک پہنچا۔ حضرات محترم، یہ وحی کے اقسام ہیں۔ قرآن کریم بھی وحی کا قسم ہے، احادیث طیبہ بھی وحی کا قسم ہے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں وحیوں کا، قرآن کا، احادیث طیبہ کا، ہمیں فیضان عطا فرمائے، برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا اور احادیث طیبہ کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے حدیث صحیح بخاری کا لیکچر نمبر 5 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی عمر پائی؟ اے 66 برس، بی 63 برس، سی 70 برس۔ سوال نمبر 2، وحی کا شرعی معنی بتائیں۔ اے اشارہ کرنا، بی پیغام الہی جو نبی پر نازل ہو، سی سرگوشی کرنا۔ سوال نمبر 3، وحی کی کتنی صورتیں ہیں؟ اے 2 صورتیں، بی 5 صورتیں، سی 7 صورتیں۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے براہ راست کن 2 نبیوں سے کلام فرمایا؟ اے حضرت نوح علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام۔ میں ان سوالات کو رپیٹ کرنا چاہوں گا۔ سوال نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی عمر پائی؟ اے 66 برس، بی 63 برس، سی 70 برس۔ سوال نمبر 2، وحی کا شرعی معنی بتائیں۔ اے اشارہ کرنا، بی پیغام الہی جو نبی پر نازل ہو، سی سرگوشی کرنا۔
سوال نمبر 3، وحی کی کتنی صورتیں ہیں؟ اے 2 صورتیں، بی 5 صورتیں، سی 7 صورتیں۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے براہ راست کن 2 نبیوں سے کلام فرمایا؟ اے حضرت نوح علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام۔ اپنے جوابات اس پتے پر ارسال کریں: انچارج پروگرام کیو کیمپس، حدیث صحیح بخاری، معرفت کیو ٹی وی، D120 سائٹ کراچی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے qcampus@arYdigital.tv۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں: انچارج کیو ٹی وی، D120 سائٹ کراچی، پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arYdigital.tv۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔